बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है 11th आवर और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। आज 15 अगस्त है और भारत का यौम आज़ादी था, लेकिन भारत के यौम आज़ादी को जिस तरह से पहले से प्लान था कि यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा, और पाकिस्तान भर में इस हवाले से हमने देखा कि भरपूर तैयारियां की गई थीं, भरपूर अरेंजमेंट्स किए गए, रैलियां निकाली गई। लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में इस तरह से एहतजाज किया गया। लंदन की मिसाल इसके सामने है कि लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एक बड़ा मुजाहरा किया गया, जहां पर हजारों अफराद मौजूद थे। इसके साथ साथ बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो, जेनेवा में भी मुजाहरे किए गए, और ख़ास तौर पर जो भारतीय बर्बरियत है मकबूजा वादी में, उसको उजागर किया गया। लंदन में होने वाला मुजाहरा इस वजह से भी अहमियत रखता है कि वहां पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, और ना सिर्फ ये कि वहां पर पाकिस्तानी मौजूद थे। जुल्फी बुखारी साहब की कॉल पर ये ऑब्वियसली अरेंजमेंट्स हुए थे, लेकिन वहां पर कश्मीरी भी बड़ी तादाद में जमा हुए, सिख कम्युनिटी भी वहां पर मौजूद थी, तुर्क नौजवान भी इस प्रोटेस्ट में शरीक थे। तो ये एक बड़ा अच्छा इवेंट था जिसकी सिग्निफिकेंस पे ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में हम आगे चल के बात करेंगे। तो प्रोग्राम में जो मेहमान हैं उनका हम आपसे तारुफ कराए देते हैं। सेनेटर फैसल जावेद साहब होंगे हमारे साथ, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब शरीके गुफ्तगू होंगे। मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ये माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। और इसके साथ साथ वसीम बादामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे लंदन से। और ये इस प्रोग्राम जो कि मैं इस वक्त कर रहा हूँ, इसके रूह रवां भी हैं, मुस्तकिल मेज़बान भी हैं, और जाहिर है कि उनसे गुफ्तगू करेंगे। वसीम बादामी साहब, आपकी इजाज़त से प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। फरमाइएगा कि आप तो ऐनी शाहिद भी हैं आज ये जो हिस्टोरिकल इवेंट हुआ, तो क्या देखा आपने आज लंदन में? अशफाक, मैंने आज यहाँ पे बरतानिया में जो मनाजिर देखे, मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। अच्छा। कोर्स वहाँ पर जितने भी जो जर्नलिस्ट बिरादरी के लोग हैं, जो सिफारतकारी से मुताल्लिक हल्के, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड से मनाजिर थे जो कि आज यहाँ पर देखे। बल्कि माजरत चाहता हूँ कि वो कुछ नारे वगैरह लगाने की वजह से हमारा भी गला साथ नहीं दे रहा। तो एक बहुत बड़ी तादाद है, मतलब ट्रस्ट मी, दिस इज विदाउट एनी एग्जैजरेशन। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो वहाँ पर बहुत दूर से, यानी कि तकरीबन 15 से 20 मिनट का रास्ता मैंने पैदल तय किया है, और इस पूरे रास्ते में मैंने सड़क के दोनों अतराफ बसेस को खड़ा हुआ देखा है, स्लाउ से, मैनचेस्टर से, ब्रैडफोर्ड से। तो वसीम, हम जाहिर है कि कराची या मुल्क भर में जलसे जब हो रहे होते हैं तो हम ऑब्वियसली काफी मुतजाद खबरें होती हैं कि किसी ने कहा जी 40,000 बंदा था, किसी ने कहा कि हम तो 20,000 को भी लाख कर देते हैं। वहां पर आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग होंगे? हाँ, देखिए अशफाक, नंबर गेम होता है हमेशा बहुत ही ज्यादा एक कंट्रोवर्शियल होता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने दावे होते हैं। मैं फ्रैंकली, मतलब चूंकि मैं ये जरूर कहूंगा कि वहां भी जो कुछ मैंने आवाजें सुनी, वो मुझे लग रहा था कि बहरहाल एग्जैजरेटेड नंबर है। हम लोग बहुत आराम से किसी भी नंबर को 40,000 कहते हैं, 60,000 कहते हैं, मैंने कुछ ऐसी आवाजें सुनी, बहरहाल एग्जैजरेशन था। लेकिन ये एक हर एतबार से जिसको आप एक अच्छा शो करें वो था। ये पूरी जो एक बड़ी वसी वाली सड़क है जो कि इंडियन हाउस के सामने है, वो दोनों तरफ से भरी हुई थी। ताहते नजर झंडे थे, लोग थे जो कि बहुत घंटों तक वहाँ मौजूद थे, फैमिलीज थी। तो एक हर एतबार से इसको एक बहुत ही डिसेंट क्राउड, बहुत ही अच्छा शो ऑफ सॉलिडारिटी विद कश्मीरी इसको कहा जा सकता है। अनप्रेसिडेंटेड हालिया तारीख के मनाज़िर थे पाकिस्तान। तो एक सहाफी जो मौजूद होता है ऑब्वियसली वो बड़ा क्यूरियस सोल होती है उसकी, तो आप क्यूरियोसिटी थी आपके अंदर के ये जो लोग कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते या पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते, तो वो क्यों यहाँ पर जमा हुए? आपने किसी से बात की, पूछने की कोशिश की? हाँ, देखिए उसमें मुझे एक जो बुनियादी बात नजर आई, जो कि मेरे ख्याल है सारे ना खुशगवार मामले का सबसे खुशगवार पहलू वो ये कि सबका इस बात पर इत्तेफाक था कि यार वहाँ पर इंसान है, माएँ, बहनें, बेटियां जिनके साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा। जिनका मुहासरा किया गया है, जिनके ऊपर जिंदगी की बुनियादी तरीन चीजें बंद कर दी गई हैं, तंग कर दी गई। ये एक बुनियादी नुक्ता था जो कि वहाँ पर कदर मुश्तरक थी वहाँ मौजूद तमाम लोगों में। वहाँ भारत से मौजूद सिख बरादरी के भी बहुत सारे लोग हमने देखे, और सबका जो बुनियादी कदर मुश्तरक थी वो ये थी। ठीक है, फर्दर भी बात करते हैं। फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, आपने भी इस्लामाबाद में भी बड़ा कामयाब इवेंट किया, और जरा उसके बारे में बताइए कि बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद में भी मौजूद थे आपकी रैली में। जी हाँ, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, और जैसे कि बादामी भाई हमें बता रहे हैं कि ना सिर्फ इस्लामाबाद में, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में जिस तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी
اور بعض دوسرے ملکوں کے لوگ بھی نکلے ہیں کیونکہ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن کے اگینسٹ نکلے ہیں، تو بہت بڑی تعداد میں نکلے ہیں. اور آج کا جو یہ بلیک ڈے تھا، اس بہت زبردست پروٹیسٹ ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور ایک میسج گیا ہے پوری دنیا کی طرف سے کہ کیا بھارت کے جو اقدامات ہیں اس کے خلاف ہیں لوگ، اور باہر نکلے. اور بلیک ڈے رجسٹر ہوا ہے بہت سگنیفیکنٹ طریقے سے. ایک اور چیز جو آج ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے اس چیز کو ریلیز میں بھی، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی جو پیش رفت کی گئی ہے، جو ہماری ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ایگریسو ایک حکومت پاکستان نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے، اس سے پوری دنیا میں یہ پیغام اب سرائیت کر رہا ہے اور لوگوں کو باور کرایا جا رہا ہے، انٹرنیشنل باڈیز کو، انٹرنیشنل فورمز کو، کہ وہ سامنے آئیں اور ساتھ دیں اس میں یہ ہیومن رائٹس وائلیشن. اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے جو اکتوبر 2015 میں جو ہائی کورٹ تھا جموں اور کشمیر کا، اس نے یہ رولنگ دی تھی آرٹیکل 370 کے بارے میں کہ یہ ایبروگیٹ بھی نہیں ہو سکتا، یہ رپیل بھی نہیں ہو سکتا، اور ایون کہ یہ امینڈ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد ہم دیکھیں اپریل 2018 میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک اسی قسم کا ایک اوپینین دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ لیکن اس پہ بی جے پی کا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن بی جے پی کا نیریٹو یہ تھا کہ اگر آرٹیکل 370 پر سپریم کورٹ بھی فیصلہ دے دیتی ہے تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ہم اس کو ریووک کر دیں گے. نہیں، اس کے خلاف بھی پٹیشن آ گئی ہے، اس کے خلاف بھی پٹیشن آئی ہے جو ان کا جو تھا. خیر، اس کو پرماننٹ حیثیت حاصل ہے یہ اپریل 2018 بہرحال ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی 2 ہفتے دے دیے ہیں. ان سے، وہاں کی عدالتوں سے ہم کیا توقع رکھیں جہاں پر مسلمانوں تک کوئی انصاف نہیں مل پاتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں ڈیفرنٹ بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں جس طرح سے رکھی جا رہی ہیں اور جس طرح سے سامنے لائی جا رہی ہیں، تو پاکستانی اور کشمیری اور پوری دنیا میں مقیم پاکستانی اور کشمیری آج کے دن کے حوالے سے کامیاب ہوئے ہیں اس نیریٹو کو آگے لے جانے میں اور باور کرانے میں. پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کشمیر کے سفیر کے طور پہ پوری دنیا میں کشمیر کاز کو اٹھائیں گے، آگے لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں مودی کے بلنڈر کی بعد یہ کشمیر اب انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. یہ ایک ایشو اس کے بلنڈر کے بعد پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہو کے سامنے آیا ہے. تو اس لیے اب انہوں نے اپنا آخری کارڈ کھیل لیا ہے. اس کے بعد کشمیر آزادی کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان. معید یوسف صاحب، اب جا کر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے، یہ بھارت کی کامیابی کہیں کہ بھارت کا بلنڈر کہیں یا ہم اپنی ناکامی کہیں کہ اتنے عرصے بعد اس کو عالمی سطح پر رجسٹر کروا سکے؟ دیکھیے 2-3 باتیں ہیں. پہلی تو یہ کہ بلنڈر ہے یا نہیں یہ تو ہمیں وقت بتائے گا. ٹھیک ہے. ایک لحاظ سے بلنڈر کہ انہوں نے ایک ایسی چیز کی جس سے دنیا، اسرائیل جیسے ملک کے اخبارات ان کو ہٹلر سے تشبیہ دے رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی سوچ جو ہے وہ نازی جرمنی کی طرح کی ہے. تو اس لحاظ سے تو بلنڈر واضح ہے. اس لحاظ سے کہ پاکستان نے ایک خط لکھا، پاکستان کے وزیر خارجہ نے سلامتی کونسل کو اقوام متحدہ کی اور انہوں نے اجلاس بلا لیا 1 دن کے اندر اور کل اس پہ بحث ہوگی. تو یہ تو بلنڈر اس لحاظ سے بھی ہے کیونکہ انڈیا کا موقف ہے کہ اس چیز کو انٹرنیشنلائز نہیں کرنا. لیکن آیا دنیا اب کھڑی ہوگی کشمیریوں کے حقوق کے لیے؟ آیا اصول کی بات ہوگی یا بات طاقت اور پیسے کے زور پہ ہوگی، جو کہ دنیا کا ابھی تک دستور رہا ہے عالمی دنیا میں؟ یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال دیکھیے جب ایک چیز وہ کر گزرے ہیں تو پاکستان اس کو رسپونڈ کر رہا ہے اور ابھی تک رسپانس میرے نزدیک حسب معمول تو بدقسمتی سے یہی ہوتا ہے کہ پرسیپشن کی جنگ پاکستان شاید ہی کبھی کسی چیز میں جیتتا ہے. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا میں بھی ان کے اخبارات، ان کا میڈیا، انڈیا کے اندر سے آوازیں، نہ صرف لبرل آوازیں لیکن وہ اقلیتیں جن کو نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ مودی صاحب کے حق میں چلا گیا تو ان کے ساتھ دیگر ریاستوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. پنجاب کیا تو میزورام کیا. تو اس لحاظ سے یہ تو بالکل نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز بہت پیچیدہ ہے. پاکستان نے اپنا رسپانس دینا. معید صاحب، کل کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے سیکیورٹی کونسل کا، تو سب سے پہلے تو ذرا الیبوریٹ کیجئے گا کہ ہاؤ ڈز اٹ ورک.
15 ممالک ایک ساتھ بیٹھیں گے جو کہ ممبرز ہیں, یا 5 مستقل ارکان کی الگ کوئی بیٹھک ہوگی, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ فیصلہ کیا کرنا ہے, ہوگا کیا؟ نہیں دیکھیے 15 کے 15 ممالک بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو خط لکھا ہے پاکستان نے اس میں ہنگامی اجلاس کا مطالبہ کیا تھا. اچھا, تو یہ لازمی نہیں تھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کہتی کہ آئیے بحث کر لیجئے. چین نے بھی اس میں پاکستان کی بہت حمایت کی ہے, لیکن یہ اجلاس روکا جا سکتا تھا یا کہا جا سکتا تھا کہ جی نہیں انٹرسٹڈ, ہم نہیں کریں گے. جو صدر ہوتا ہے اس سلامتی کونسل کا, پولینڈ اس وقت ان کے ہاتھ میں یہ صدارت ہے, وہ بہت اہم ہوتے ہیں. کوئی بھی ملک جو ہے اس میں رکاوٹ اڑا سکتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری ہے سمجھنا کہ ایک کامیابی ہو گئی ہے. کل کچھ بھی ہو, جس طرح کی بھی بحث ہو, 50 سال بعد کشمیر جو ہے وہ دوبارہ سے سلامتی کونسل کے ایجنڈا پہ بحیثیت ایک ایجنڈا آئٹم کے بحث اس پہ ہوگی. یہ ایک کامیابی تو ہو گئی, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا, یہ بھی سمجھ لیں کہ مودی صاحب نے موقف یہ لیا ہے کہ دیکھیے میں نے جو اب کر دیا ہے اس سے یہ مکمل کشمیر اندرونی معاملہ ہو گیا, اگر میرے سے کسی نے بحث کرنی ہے تو آزاد جموں کشمیر. اب ذرا یہ اس کے پروسیس میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈرافٹنگ جو ہوگی قرارداد کی وہ کس طرح کی ہوگی, ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی نہیں دیکھیے یہ ایک کلوز ڈیبیٹ ہے جو اس موضوع پہ بحث ہوگی, اور یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان رکن نہیں ہے سلامتی کونسل کا اس طرح, تو پاکستان نے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو شامل کیا جائے بھارت کو ووٹ دے کے بنوا دیا تھا اپنا نقطہ نظر جو ہے مستقل ممبر. سوری میں نے کہا ہم نے تو, ظاہر ہے کہ بھارت کے حوالے سے فیصلہ اب تو ہونا باقی ہے, لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس حوالے سے کیا بنتا ہے. آپ کنٹینیو کیجئے گا پلیز. بھارت تو ہے, وہ تو ہے, لیکن پاکستان نے اس خط میں ہی درخواست کی ہے کہ پاکستان کو بھی شامل کیا جائے, اور میرے نزدیک ظاہری بات ہے کیونکہ پاکستان اس کی پارٹی ہے تو پاکستان وہاں موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اب کل یہ بھی ذہن میں رکھیے, کیونکہ مجھے آپ میڈیا والوں سے بہت ڈر لگتا ہے, پہلے ہی آپ نے اتنی لان تان کی ہوئی ہے پچھلے 3-4 دن سے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی کوئی حکومت کی طرف سے کہ جی وہ کوئی ہار لے کے نہیں کھڑے ہوں گے. وہ بات درست ہے, ذرا ایکسپیکٹیشن تھوڑی مینیج کر لیں. یہ وہی دنیا ہے جو ہندوستان کے ساتھ کھڑی رہی ہے ہر چیز میں, وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہی ہے, مسلم دنیا سے آواز نہیں نکلی ہے. تو پروسیس تو یہی ہے کہ بحث ہوگی, لیکن ناکامی اگر ہوتی ہے, لیٹس سے کہ تھنک آف دا ورسٹ, کہ اگر ناکامی کی امید ہے تو پھر اس کا قصوروار کون ہوا؟ عالمی برادری ہوئی یا ہماری سفارتکاری میں کوئی خامی رہی؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ناکامی کا لفظ نکال دیں, آپ کی کامیابی ہو چکی ہے. آپ کی کامیابی یہ ہے کہ یہ بحث وہاں پہ چھڑ گئی ہے. ناکامی تب ہوتی اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یہ رد کر دیتی آپ کا جو مطالبہ تھا اور کہتی کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں, آپ خود جا کے سنبھالیں. لیکن پریکٹیکلی تو کامیابی یہ ہوگی معید یوسف صاحب کہ کشمیری عوام کی نظر میں کہ بھارت کو حکم دیا جائے کہ وہ اپنی فوجیں واپس لے آئے, یا پھر کشمیر کی جو حیثیت تھی غیر, جو خود مختار حیثیت تھی, خود مختار, اس کو بحال کر دیں. اس لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بات کرنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ اٹس ڈیبیٹیبل, آبویسلی اس پہ ابھی ڈیبیٹ ہوگی, پھر ساری چیزیں سامنے آئیں گی. نہیں میرے بھائی, کل کا سیشن اس لیے نہیں ہے, اور کوئی ایسی لاگو قرارداد نہیں پاس ہو سکتی جس سے بھارت کو کہا جائے کہ جی اپنی فوجیں اٹھائیں اور باہر چلا جائیں. ایسا نہیں کل ہوگا, پلیز یہ ایکسپیکٹیشن نہ بنائیں. سوال اپنے سامنے واضح رکھیں. پاکستان نے مطالبہ کیا, مطالبہ منظور ہوا, کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا. اب ظاہری بات ہے کہ بحث جب ہوگی, جتنی انسانی حقوق کی بات ہو, جتنا بھارت کا اس اللیگل موو جو ہے اس کو اللیگل ڈکلیئر کیا جائے, اتنا بہتر ہے, کشمیریوں کے حق میں ہے. لیکن ایسی قرارداد کہ ان کو کہیں کہ سامان اٹھائیں واپس چلے جائیں, جو کیا ہے وہ ریورس کر دیں, یہ نہیں ہونے والا. شاہد لطیف صاحب سر فرمائیے گا کہ انٹرنیشنلائز کشمیر کا ایشو کل کے اجلاس کا یہ کام ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, شاہد لطیف صاحب ذرا فرمائیے گا کہ کشمیر کا ایشو اب انٹرنیشنلائز ہوا ہے, اور وہ جو 72 سال پہلے کی قراردادیں اقوام متحدہ کی اپنی استصواب رائے کے حق کے لیے بھارت ہی گیا تھا اقوام متحدہ کے پاس, ان کا کیا کریں؟ یہ تو معاملہ تو اس وقت سے انٹرنیشنلائز ہے. نہیں بالکل میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلائز ہے, مگر ہم نے اس کے بارے میں کیا کیا؟ آج تک آپ دیکھیں نا کہ ہم بھی دبے چھپے لفظوں میں بات کرتے رہے کہ جی یہ قرارداد ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے. مگر جہاں تک ہماری لابنگ کا تعلق ہے, سال میں ایک دن کشمیر سالیڈیرٹی ڈے بنا لو, اور اس کے بعد جنرل اسمبلی جو ہے وہ بھی سال میں ایک دن بیٹھتی ہے اقوام متحدہ کی, اس میں پرائم منسٹر صاحب کی تقریر میں چند الفاظ لکھ دو.
نہیں کس چیز کا دوسرا دن ہو گیا ہے سر 5 فروری کو پہلا سولیڈیریٹی ڈے تھا اور 14 اگست کو دوسرا. نہیں آپ آج کی بات نہ کریں, میں 70 سالوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو مختلف حکومتیں آئیں ہم نے کیا رویہ اختیار کیے رکھا, ہم نے کیا اپنا کردار ادا کیا, اور جہاں تک بھارت کا کردار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کا لابنگ کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا کو اس نے قائل کر رکھا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ہے, یعنی 75 سے 80 ہزار کے قریب ہمارے لوگ شہید ہوئے, پھر بھی دہشت گرد ہم ہیں, ڈو مور کا مطالبہ ہم سے ہے. تو بھارت نے جو لابنگ کی ہے, جو اس نے سفارتی سطح پر کام کیا ہے, اسے مانے کہ وہ ہم سے بہت تیزی سے آگے بڑھتا رہا. تو آج یہ صورتحال بن گئی. تو شاہد صاحب کیا مفادات کی ہی سیاست ہے؟ مفادات کی ہی سیاست ہے, کیونکہ متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ قرار دینا کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے, رشیا کی جانب سے یہ ضرور کہا گیا کہ بھائی اس پہ تصفیہ طلب مسئلہ ہے, اس پر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, لیکن انہوں نے بھی انٹرنل مسئلہ قرار دیا. تو اوورآل جو رسپانس ہے, سعودی عرب کا کوئی پراپر رسپانس سامنے نہیں آیا. تو کیا یہ انٹرنل معاملہ کیوں کر قرار دیا جا رہا ہے جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اس کو کہا جاتا ہے, تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ بڑی سیدھی سی ہے, یہ اپنے اپنے مفاد کی بات ہے. آج کی دنیا میں کون نہیں جانتا کہ ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے. یہ جو ہم نے OIC کا معاملہ بنا رکھا ہے, آپ بتائیے نا, جیسے آپ نے کہا UAE جو ہے ان کے امبیسڈر نے وہاں کہہ دیا کہ یہ کشمیر کے حق میں بہتر ہوا, وہ اب یہاں سے وہاں ڈیولپمنٹ ہوگی کشمیر. یہ وہی بیانیہ ہے نا جو انڈیا دے رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی سعودی عربیہ کی, ان کی طرف سے کچھ اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ وہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ وہ تو پھر جب معاملہ ٹریڈ کا ہی ہے, ایک جانب 287 ارب ڈالر کی ٹریڈ, دوسری جانب 21 ارب ڈالر کی ٹریڈ, تو اگر معاملہ ٹریڈ کا ہی ہے, اسی معیشت کی بنا پر ہی اگر جج کرنا ہے, تو پھر سفارتی ناکامی کیسے ہوئی شاہد صاحب؟ نہیں, بات یہ ہے نا کہ صرف یہی واحد چیز تو نہیں ہوتی نا. کیا پاکستان اس چیز پہ گیو اپ کر دے؟ یہ جو معاملہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے, یہ ہمارا بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, لیگل پوائنٹ بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے, ہمارا کیس مضبوط ہے, اور اس بندے نے بین الاقوامی جو قراردادیں ہیں اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر دی. جو ہماری باہمی آپس میں معاہدے ہیں, اس کے اندر سملہ معاہدہ ہو یا لاہور ڈیکلیریشن ہو, ان سب کی خلاف ورزی کر دی. یہ کیا مضبوط آپ کا کیس نہیں ہے؟ یہ وہ وجہ ہے جس کے تحت ہمیں ہر صورت, اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ یس آج یہ کیس اٹھا ہے اتنے سالوں بعد, اور اگر واقعی آج اس کے اوپر سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے, بالکل یہ کامیابی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. مگر آج اس کامیابی اور اس بگننگ جو دوبارہ سے نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس میں سے کوئی نتائج حاصل کرنے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک ہی اجلاس پہلا ہے اور اس میں آپ کہیں جناب, مگر کم از کم ہمیں یہ تو انسسٹ کرنا ہے نا اقوام متحدہ کو کہ 70 سال آپ نے اس پر عمل درآمد نہیں کرایا, اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلا. تو ہم کم از کم چاہتے ہیں کہ اس پر آپ عمل درآمد کرانے کے لیے اپنا جو رول ہے وہ پورا کریں. ٹھیک ہے, اس پر فردر بھی بات کرتے ہیں. اور فیصل جاوید صاحب بعد میں جاننا چاہوں گا کہ آخر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس میں سے کون کون ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور جس طرح سے ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کرنے کے لیے خط لکھا اور اس پر ایک ہی دن میں فیصلہ کرتے ہوئے ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی برادری میں سے کون کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے. فیصل جاوید صاحب فرمائیے گا, کیا ہے نمبر گیم یہاں پر, کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ کیونکہ بظاہر تو ہم نے یہ دیکھا کہ کافی متضاد بیانات سامنے آئے اس حوالے سے. جی فیصل صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا معید یوسف صاحب, آپ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو پہلا اسٹیپ ہے, یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد آگے فردر اس اجلاس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ اجلاس کتنے دن جاری رہ سکتا ہے؟ کلوز سیشن ہوگا یا اوپن سیشن ہوگا کیا یہ؟ اچھا ہاں, یہ سمجھ لیجئے پلیز. یہ ریکویسٹ پاکستان کی جانب سے گئی تھی, آپ کی نظر سے وہ خط بھی گزرا ہوگا جو وزیر خارجہ نے پیش کیا. بالکل. اس کے بعد چائنا پرماننٹ ممبر ہے سیکیورٹی کاؤنسل کا, انہوں نے سپورٹ کیا
उनकी सपोर्ट पे पोलैंड जो है वो इस वक्त सदर है सलामती काउंसिल का, उनके पास सदारत है, उनके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने फैसला किया कि ये हियरिंग होगी, लेकिन रूस ने ये बात बावर कराई कि हम चाहते हैं कि ये क्लोज डोर सेशन हो। अच्छा। तो ये इस तरह नहीं है कि आप पीटीवी पे और ARY पे और हम यहाँ बैठ के देख रहे होंगे और तकारीर हो रही होंगी, ये क्लोज डोर सेशन है और इसमें जो बात होगी उसमें हस्बे मामूल दोनों अतराफ से ये बात निकलेगी हम जीत गए, लेकिन संजीदा बात जो है वो पसे पर्दा है और उसमें कोई ऐसा शिक नहीं है। एजेंडा आइटम में इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे कोई शिक नहीं है कि इससे आपको वो पुरानी करारदादों की तरह एक को करारदाद आएगी जिसमें को बाइंडिंग UN कहेगा ये कर दें वो कर दें। ये पहला स्टेप है जिसमें कश्मीर एजेंडा पे आया है और कश्मीर तो पे आपने कहा कि इधर से भी बात निकलेगी कि हम जीत गए, उधर निकलेगी कि हम जीत गए, तो मकसद तो पूरा ना हुआ। कोई स्टेटमेंट जारी होगा इस हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से, कोई रस्मी मेरा ख्याल है स्टेटमेंट? वो तो देखिए अगर तो बहुत ही वन साइडेड डिस्कशन हुई तो बात छुपती नहीं होती, वो सामने आ जाएगी। अगर दोनों तरफ से बात हुई और मुझे लगता है यही होगा तो फिर शायद कोई उसमें कंफ्यूजन रहे, लेकिन मैं आपको दोबारा ये बात कह रहा हूं कि ज्यादा इम्कान इस बात का था क्योंकि एजेंडा पे कश्मीर नहीं रहा इतनी देर से कि भारत की साइड लेके कहा जाता कि जी अभी मुनासिब नहीं है, ये बात कभी बाद में करेंगे। ये सेशन हो रहा है, क्लोज डोर सेशन है, लेकिन ये सेशन हो रहा है, इसमें बातचीत इस एजेंडा आइटम पे होनी है। मेरे बातचीत होनी है, लेकिन आप ये कहते हैं वोटिंग होगी या नहीं होगी? इस चीज को इंटरनेशनलाइज कर रहा है। नहीं यार देखिए फिर वही बात, आप इसको सोच रहे हैं जैसे सलामती काउंसिल में 15 मेंबर बैठे हैं और उसके बाद वो फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान ने फौजें रखनी कि नहीं रखनी। दिस इज अ क्लोज डोर सेशन। हम तो जानना चाह रहे हैं आपसे, बेसिकली हम ये सीखना चाह रहे हैं कि आखिर हाउ इज गोना वर्क, कि ये कैसे काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबकी नजरें सलामती काउंसिल की जानिब हैं, पाकिस्तानी भी देख रहे हैं, कश्मीरी भी देख रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं कि होगा क्या। मैं आपको यही बता रहा हूं, देखिए मैं आपको यही बता रहा हूं, ये क्लोज डोर डिस्कशन है, ये फाइनल इस पे करारदाद फाइनल वोट लेके फैसला नहीं होगा। एक डिपार्टमेंट है अक़वाम मुत्तहिदा का, उसको DPPA कहते हैं। अच्छा। वो लोग हैं जो सलामती काउंसिल को एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, वो अपने एक्सपर्ट सामने लाते हैं और वो ब्रीफ करेंगे इस इशू पे सलामती काउंसिल को। ये नहीं होगा कि बाहर से कोई लोग आके बताएंगे कि ये होना चाहिए वो। इनका अपने डिपार्टमेंट को दो हैं, DPPA और एक को DPO कहते हैं। उन दोनों को रिक्वेस्ट की है पोलैंड ने, जो पोलैंड के नुमाइंदे हैं, जो सदर हैं, कि आप आके हमें ब्रीफ करें कि ये मामला है क्या। और उसके बाद तमाम मुमालिक अपनी अपनी पोजीशन लेंगे, कोई बात करेगा, कोई बात करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, कल ये उम्मीद ना रखिए कि इसमें एक पब्लिक करारदाद आएगी और हिंदुस्तान या पाकिस्तान को ये कहा जाएगा या वो कहा जाएगा। फैसल जावेद साहब, सर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस इजलास के हवाले से जो सिक्योरिटी काउंसिल का हो रहा है, और जाहिर है पाकिस्तान की इस हवाले से तैयारियां क्या हैं, कौन पाकिस्तान का केस लेके जाएगा वहां पर? देखिए जी, ये जो इजलास हो रहा है इसमें पाकिस्तान भी नहीं है और इंडिया भी नहीं है। ठीक है। ये इजलास जो है वो क्लोज डोर है और ये पाकिस्तान की, जैसा कि मोईद बता रहे थे, कि पाकिस्तान की ये इन इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी है कि 50 साल में पहली बार जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास कश्मीर के ऊपर होने जा रहा है। तो इनमें जो शरीक मुल्क हैं वो आपस में क्लोज डोर डिस्कशन करेंगे और ये आगे फिर पेशरफ्त होगी, लेकिन ना इंडिया और ना ही पाकिस्तान इस इजलास में होंगे। दूसरा ये है कि डिप्लोमेटिक के ऊपर पाकिस्तान को, यानी कि आपने जो खत लिख दिया उसके बेस पे जो कार्रवाई होनी होगी वो करेंगे और वो डिस्कशन होगा, दैट्स इट। जी हाँ, यही मोहित हमें बता रहे हैं और कानूनी इसमें जी हाँ यही है। ठीक है। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था कि जिस अंदाज में आज यौम स्याह पे लोगों ने, खास तौर पे कश्मीरी और पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में ये केस बावर करवाया, पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल फोरम्स को, जिस तरह से मीडिया पे गया ये पूरा गया और सोशल मीडिया पे जिस तरह से गया है, और खास तौर पे यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ARY की पूरा हम ARY को खराज तहसीन पेश करते हैं
کہ آپ نے ڈیجیٹل کے اوپر بھی اور ٹیلی ویژن کے اوپر بھی جس طرح سے کشمیر کاز کو اٹھایا, مقدمے کو اٹھایا, اور بلیک ڈے کو جس طرح سے آپ نے اس کا پروٹیسٹ رجسٹر کی ہے, اے آر وائی کی پوری ٹیم خراج تحسین کی مستحق ہے کہ انٹرنیشنلی, بلکہ یہ کسی پہ احسان نہیں ہے, تو پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں, اور obviously ہم آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے آپ یہ معاملہ ہائی لائٹ کریں انٹرنیشنل لیول پہ. بالکل, اور اس میں پرائیویٹ چینلز, ہمارے سرکاری چینلز, سارے ہمارے ذرائع ابلاغ کے دوسرے انٹرنیشنلی جس طرح سے اٹھایا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں جس طرح سے انہوں نے کام کیا, وہ بھی خراج تحسین کے مستحق ہیں. کہ آج کے دن کی میں بات کروں, بلیک ڈے کا جو پروٹیسٹ جس طرح سے رجسٹر ہو, دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جو ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے ہندوستان کا پوری دنیا میں, وہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور اس نیٹ ورک کے ساتھ وہ کرتے ہیں, جھوٹ کو وہ پھیلاتے ہیں, اور جس طرح سے وہ اپنے ذرائع ابلاغ کو بھی استعمال کرتے ہیں, جس طرح ان کا ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود پاکستان کا ان سے مقابلہ کرنا اور اپنے موقف کو دنیا تک پہنچانا, یہ آج ایک بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے پاکستان کو. شاہد لطیف صاحب, نشستن گفتن برخاستن یہی ہوگا سلامتی کونسل کے اجلاس میں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو خط ہماری طرف سے گیا ہے اس کا جو ایجنڈا ہے, میں تو اس سے واقف نہیں ہوں. جو میں نے پہلے نقطہ اٹھایا تھا, کیا اس میں ہم نے ان سے استدعا کی ہے کہ یہ وہ قصہ ہے جو 70-72 سال سے آپ کی توجہ کا منتظر ہے, اور اس توجہ کی بجائے اس معاملے کے اوپر عمل درآمد کرانے کی بجائے جو ہندوستان نے وہ قدم اٹھایا ہے وہ ہماری سوچ سے بالکل باہر ہے. اور وہ آپ ہی کی قرارداد کی, جسے ہم بین الاقوامی قرارداد کہتے ہیں, ادارہ جو ہے اتنا بڑا نام ہے, بین الاقوامی ادارہ ہے, اس نے دھجیاں بکھیر دی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے اس سبجیکٹ کو باقاعدہ اس کے اندر بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہوگا کہ جی آپ کی قرارداد ہے اس کے بارے میں آپ اس کو ایمفیسائز کریں. ہم چاہتے ہیں کہ جو کشمیریوں کے ساتھ خاص کر ہندوستان نے یہ جو رویہ اپنایا ہے, اور 12 دن سے وہاں کرفیو ہے, اس دوران وہاں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. وہ بلیک آؤٹ ہے, ڈس انفارمیشن ہے, ہمیں معلوم نہیں. تو کیا آپ ایک کمیونٹی کے ساتھ جو اتنے عرصے سے پہلے ہی ان کے ارد گرد ایک جال بن دیا گیا ہے, اور 7 سے 8 لاکھ فوج ان پر مسلط کی گئی ہے, اور جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ توجہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے, اور خاص طور پر آج بلیک ڈے آبزرو کیا گیا, اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو سیز فائر کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں لائن آف کنٹرول پر, آج بھی 3 پاکستانی فوجی شہید ہوئے, 5 بھارتی فوجی مارے گئے. تو یہ صورتحال آپ کہاں جاتے ہوئے, کتنی ایسکیلیٹ ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں یہ پہلے بھی ہوتی رہی, اور آج شاید اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی, کیونکہ اس وقت ہندوستان کو اور خاص کر مودی سرکار جو ہے اس کو اس کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے سے جو لوگوں کی اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کی جائے, لہٰذا وہ یہ کام کریں گے, یہ عین توقع کے مطابق ہے. مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی ایسکیلیشن کی وجہ بنے گی. ہم پہلے بھی اس کی عادی ہیں, بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. اس نے اگر کیا, ہم نے اس کا جواب دے دیا. یعنی آپ نے ہمارے 3 بندے شہید کیے, ہم نے آپ کے 5 بندے مارے, آپ کی چوکیاں بھی ہم نے تباہ کی, اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. اچھا, یہ جو بھارت کی جانب سے ایک تو غلط بیانی کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ جاری رہتا ہے, یعنی کہ 27 فروری کو ہم نے ان کا MiG 21 گرایا, ایک دوسرا طیارہ بھی گرایا جو مقبوضہ کشمیر میں جا کے گرا, لیکن اس کے باوجود جس پائلٹ کو یہاں پر اریسٹ رکھا گیا, ابھینندن کو, اس کو وہاں پر جا کے دوسرا سب سے بڑا ایوارڈ اس کا بھارت کا دے دیا گیا. یہ کس چکر میں اس کو ایوارڈ ملا, یہ بات میں سمجھ نہیں سکا. دیکھیں, یہ بھارت کا طریقہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم جیسے بہت بڑا ایک مارکا مار رہے ہیں اور ہم نے پتہ نہیں کیا فتح کر لیا ہے, وہ تو اس دن سے جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی پاکستان میں چائے پی کے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا مارکا تھا. یس, مگر اس پہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں نا. اور انہوں نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے بالا کوٹ میں جو دشمن کے ٹھکانے تھے ان کو نیست و نابود کر دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے 300 بندے ان کے مارے, شام تک وہ 600 ہو گئے. اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جی نہ تو ہم نے کوئی ٹھکانے تباہ کیے تھے,
اور نہ ہی ہم نے آپ کے کو بندے مارے تھے. سر اس سے پہلے جو سرجیکل سٹرائک کا معاملہ تھا وہ جو F-16 کا مبینہ انہوں نے کہا کہ ملبہ جو ہے وہ گرا ہوا ہے, اس کے اوپر امریکہ نے بھی تصدیق کر دی کہ پاکستان کے پاس پورے نمبرز ہیں, طیارے موجود ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اب تو دنیا بھی اس کی عادی ہو گئی اور ہمیں تو یہ بار بار سننے کو ملتا ہے کوئی ایسی چیز نہ انہوں نے کی, مگر اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ اس طرح کی غلط بیانی کرتے رہے. مگر جو حقیقت ہے وہ دنیا نے دیکھی. ہمارے پاس تو ان کا پائلٹ تک تھا, ہم نے MiG 21 گرایا, ہم نے Su-30 گرایا, اور پھر مودی کو آنا پڑا ٹی وی پہ اور یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس رفال ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. بادلوں کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ریڈار میں نظر نہیں آئے گا, دکھائی نہیں دے گا, ایسی بہت سی باتیں ہیں. لیکن پھر بھی ہم لوگ تو پریکٹیکلی تمام تر چیزیں پیش کرتے ہیں, شواہد کے ساتھ پیش کرتے ہیں, پھر بھی دنیا سنتی بھارت کی ہے, ہماری کم سنی جاتی ہے. فیصل جاوید صاحب اس کی کیا وجہ ہے کمپیریٹیولی؟ فیصل جاوید صاحب وہ اس لیے کہ آپ کی لابنگ نہیں ہے. جی ہاں, جس طرح سے دیکھیں بات تھوڑی دیر پہلے بھی ہو رہی تھی کہ ہم نے اتنے برس گزر گئے اور ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی انٹرنیشنلی بھی سنجیدگی سے, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, سنجیدگی سے اپنے نیریٹو کو, کشمیر کاز کو اس طرح سے ہم شاید لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ. لیکن ابھی آپ دیکھیں بہت تیزی سے ہمیں اس میں کامیابی مل رہی ہے. اس میں نہ صرف آپ یہ 370 چھوڑ دیں, اس کے علاوہ بھی دیکھیں پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے جس طرح سے ڈکلیئر کیا کہ وہ اب امبیسڈر بننے جا رہے ہیں, سفیر بننے جا رہے ہیں کشمیر کاز کے اوپر, پوری دنیا میں لے کے جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ حکومت اس مقدمے کو لڑتی ہے, اٹھاتی ہے. تو کیا وزیر اعظم صاحب اب دنیا کے مختلف ممالک میں ہنگامی دورے کریں گے؟ ہاؤ از اٹ گونا ورک؟ کہ طریقہ کار کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں ہاں اس کا کیا میتھڈز ہوں گے, کیا ٹولز ہوں گے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو آبجیکٹیو ہے وہ میٹ کرنا ہے. جی ہاں, آبجیکٹیو یہ ہے کہ کشمیر کاز کو ہم نے اٹھانا ہے پوری دنیا کے سامنے, ریئلائز کرانا ہے کہ کلیئرلی پیورلی ہیومن رائٹس جو وائلیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے, اور UN کی جو ریزولوشن کے خلاف ورزی ہوئی اس حوالے سے, نہ صرف اٹھانا ہے بلکہ ملکوں کو ساتھ میں لانا ہے. کیونکہ اب جو ہے دیکھیں بھارت نے اپنا آخری کارڈ کھیلا ہے, اس کے بعد ایک ہی چیز رہ گئی ہے, وہ ہے کشمیر کی آزادی اور کشمیر بنے گا پاکستان. تو اس چیز کے پیچھے پوری طرح پورے زور سے حکومت پاکستان آخری دم تک جو ہے کمیٹڈ ہے, ہر ممکن حد تک جائے گی اور کر کے دکھائے گی. لیکن یہاں پہ یہ ریالٹی ضرور ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ اب تک ہم اسے انٹرنیشنلی اس طرح سے اجاگر بھی نہیں کر سکے, اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہم نے ملکوں کو ساتھ ملانے میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوئے. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو سنجیدگی سے کشمیر کاز کو انٹرنیشنلی اس کو ملکوں کو ساتھ ملائیں اور ہم ڈپلومیٹک ون حاصل کریں, وکٹری جو کہ اس کی پہلی وکٹری ہم نے ابھی یہ حاصل کر لی ہے کہ 50 سال میں پہلی بار UN سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ وہ جا کے اس پہ میٹنگ کرنے لگے ہیں. تو اس طرح کی مزید کامیابی ہوگی. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور کروں گا, جو میں بات کر رہا تھا انڈیا کی جو میڈیا نیریٹو ایک نکلتا ہے یا جو اس کی ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے وہ بہت بڑا ہے. اس میں حکومت بھی کام کرے گی, لیکن ساتھ ساتھ میں یہاں پہ جو نوجوان ہیں ہمارے 70% نوجوان, اور خاص طور پہ جو ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں, وہ جس طرح سے کام کر رہے ہیں اور انہیں مزید اس میں آنی پر. دیکھیں ایک اور جو چیز ہے کہ انڈیا ہی کے جو جموں کشمیر کا آرٹیکل 14 ہے, 19(1) ہے, 19(1)A, 19(1)G اور 21, وہ یہ کہتا ہے میڈیا کو کہ پریکٹس کر سکتے ہیں وہ اپنا پروفیشن اور ایکسرسائز کر سکتے ہیں, دے رائٹ ٹو رپورٹ فرام جموں اینڈ کشمیر, اور رائٹ ٹو نو دا ریزیڈنٹس آف کشمیر ویلی. ان کو جاننے کا حق ہے اور ان کو رپورٹ کرنے کا حق ہے. لیکن جو اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے یہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے اس کی, ان کے اپنے میڈیا بلیک آؤٹ ہے. بالکل تو اس امر میں جتنا وہاں سے فوٹیج آئے, جتنی وہاں سکیم ایسے, کیونکہ وہاں پہ بلیک آؤٹ ہے کمپلیٹ, اور کچھ انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس ہیں جس پہ کام کر رہی ہیں. یہ کام یہ سوشل میڈیا پہ بڑے زبردست طریقے سے ہو سکتا ہے کہ دنیا تک پہنچایا جائے کسی بھی طریقے سے کہ جو آر ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ جب کرفیو ہٹے گا آپ دیکھیں گے کس طرح سے یہ میسج پھیلتا ہے, پوری دنیا میں یہ میسج پھیلتا ہے. لیکن اس وقت جو کرفیو ہے اس کے بعد اور جو وہاں پہ لاک ڈاؤن ہے اس کے باوجود ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور کسی نہ
کسی طریقے سے کشمیر کی جو اصل پکچر ہے وہ بے نقاب کی جا رہی ہے, دنیا کو بتائی جا رہی ہے. بھارت کا جو مکروہ اصل چہرہ ہے مودی کا وہ بھی بے نقاب کیا جا رہا ہے, اور اس میں پچھلے 72 گھنٹوں میں بہت زیادہ تیزی آئی ہے. خاص طور پہ 14 اگست کو ہم نے جو اظہار یکجہتی کے طور پہ منایا کشمیریوں کے ساتھ, اور اس کے بعد آج جو ہم نے بلیک ڈے منایا ہے, یہ 2 دن میں انٹرنیشنلی پاکستان کا نیریٹو کشمیر کاز بہت تیزی سے اٹھا ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سلامتی کونسل کے محاذ پر عالمی کمیونٹی کو کس طرح مائل کر سکتے ہیں, اپنی بات سننے پر مجبور کر سکتے ہیں, اس پر بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں. جی ویلکم بیک, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم پہنچے ہیں اور محیط یوسف صاحب سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. محیط صاحب, اب what's next for us? اب کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ سلامتی کونسل معاملہ چلا گیا, اب آگے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کس طرح سے ہم اپنے ساتھ لے کر پریشر بلڈ کر سکتے ہیں انڈیا پر؟ دیکھیے, پاکستان کی لینس کشمیر پہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کا اینگل رہی ہے, اور وہاں پہ پاکستان کا سٹانس اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے ہندوستان کی کارروائیوں سے, ان کا جو ابھی اقدام اٹھا, لیکن جو وہاں پہ صورتحال بنی ہوئی ہے اور جو یقیناً آپ کو اب نظر آئے گا اگلے کچھ دنوں میں کرفیو ہٹے گا, جو کشمیری عوام ہے, نوجوان کم از کم, وہ ظاہری بات ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور میری جتنی انٹریکشن رہی ہے ان سے یا انڈین ایکسپرٹ سے جو کشمیر کو پڑھتے سمجھتے ہیں, ان کے مطابق یہ جنریشن بالکل مختلف ہے. وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, وہ آزادی کی بات کرتے ہیں, اور وہ اب ان کو بالکل جب دیوار سے لگا دیا گیا ہے, تمام انڈین کشمیر کے سیاسی کارکنوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے, تو بالکل امپاسبل سی صورتحال ہے. مجھے اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ ایک کوئی صاحب ہے, میں نام نہیں لوں گا, کافی اہم شخصیت ہے سیاسی کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, جو یہ شاید ان کو آفر کی گئی کہ آپ حکومت بی جے پی کے ساتھ مل جائیں ان حالات میں, اور آپ کو بہت سے جو ہیں ان مسائل جو درپیش ہیں ان کا ہم حل ڈھونڈ دیں گے اس کی بنا پر. تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے کیا تو وہ تو زندہ نہیں بچیں گے, جو سینٹیمنٹ ہے اس وقت کشمیر میں. تو وہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی, لیکن لینس بڑی واضح ہے, ہیومن رائٹس. اور دوسری ایک اور چیز, لائرز کو انوالو کریں, وہ آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ انٹرنیشنل لا کی جو وائلیشن ہو رہی ہے, وہ ان کی جتنی بھی شکیں ہیں جن کی وائلیشن ہو رہی ہے, وہ آپ نہ صرف سلامتی کونسل میں جا سکتے ہیں, بہت کم ہے. شاید لطیف صاحب سے بھی ان کا موقف اس پہ لے لیتے ہیں. شاید صاحب, امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ڈسکشن میں ہوگی آپ کے نزدیک وہ 370 ہے جو آئین کا آرٹیکل ہٹایا گیا, یا پھر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس وقت مقبوضہ آبادی میں ہو رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وائلیشنز ہوگی نا. ہیومن رائٹس کی وائلیشن جیسے یہ محیط کہہ رہے تھے, وہ تو ایک لگاتار معاملہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہم سال ہر سال سے یہ ساری چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں. یہ ایل او سی کی وائلیشنز آپ دیکھ لیں, ہر مرتبہ آپ کے ساتھ جو وہاں پہ کام کیا جاتا ہے وہ کشمیر سے توجہ ہٹانے والی بات ہے نا. اور دوسرا, پاکستان کو دنیا کو قائل کرنا کہ پاکستان دہشت گردی کرتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم نے گولہ باری کی ہے, وہ کہتے پاکستان نے کی, ہم نے جواب میں یہ گولہ باری کی, جبکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ کرتے ہیں اور ہم اس کے جواب میں ان کے بھی لوگ مارتے ہیں اور ان کی چوکیاں بھی تباہ کرتے ہیں. تو ہندوستان بالکل ایک الٹ تصویر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان وائلیشنز کا ذکر ہم عرصے سے کر رہے ہیں. آج ہمیں جو اصل ذکر کرنا ہے اور جواب مانگنا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس نے تو بین الاقوامی معاہدے اور بین الاقوامی جو قرارداد ہے اس کی اتنی بڑی وائلیشن کر دی. ایگزیکٹلی, تو اب کیا کیا جائے؟ حفاظت کس نے کرنی ہے؟ ٹھیک ہے, فیصل جاوید صاحب کی جانب آپ نے کرنی ہے. ایگزیکٹلی, جو کہ آپ آج تک نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, فیصل جاوید صاحب, جو آپ سفارتی محاذ پہ تو آپ کی کوششیں جاری ہیں. فیصل جاوید صاحب, جنگی میدان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے مسلسل ایسکیلیشن کی جا رہی ہے, تو تیاریاں مکمل ہیں ہماری؟ جی ہاں بالکل, ہماری افواج, ہماری قوم, ہماری حکومت, ہمارا میڈیا, ہماری تمام سرکاری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, تمام ایک پیج پر ہیں, یونائٹڈ ہیں. اور یہ بھارت بالکل غلط فہمی میں نہ رہ گئے. جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے, اور پہلے ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس لیے اگر یہ کوئی کرتے ہیں, اس ایگریشن کرتے ہیں, کوئی چیز کرتے ہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, ریٹیلیٹ کرے گا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. لیکن یہاں ایک اور اہم بات میں آپ کو بتاؤں, جو بھی بات ہو رہی تھی, یہ بھارت کی جو یہ آر ایس ایس کی جو مودی کا ایک جو پورا ایک ایکسٹریمسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے, اس میں نہ صرف مسلمان بلکہ باقی تمام اقلیتوں کو بھی بہت خطرہ ہے. اور اس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں, سکھوں
ملکوں کی طرف سے، تو خالستان کی تحریک ابھی ARY پہ بھی ہم سن رہے تھے کہ ان کی طرف سے آواز اٹھ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ باقی جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں. تو یہ اب گلوبلی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوں گی کہ کس طرح سے یہ انتہا پسندی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور کس طرح سے مظالم کیے جا رہے ہیں. تو یہ ایکسٹریمسٹک مائنڈ سیٹ جو عمران خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، یہ جو نازی پارٹی اس سے ملتا ہوا ہٹلر اور مودی جو ہیں ایک طرح، تو یہ پورا دنیا پہ بے نقاب ہو رہا ہے. سکھا دیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وقت مختصر تھا ورنہ آپ سے مزید بھی گفتگو کرتے. سینیٹر فیصل جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب آپ کا بھی سر بہت شکریہ، اور موید یوسف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے جو پروسیڈنگز ہیں سلامتی کونسل کی کس طرح سے کیا ہوتا ہے وہ سمجھنے میں مدد ملی. پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.